बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अब से चंद घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को तलब किया गया है। उन पर बनाए जाने वाला ये केस किस हद तक खतरनाक हो सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस केस के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, सोहेल अफरीदी साहब ने इस वक्त एक भूखे मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाला हुआ है। सही। और अगर मगरमच्छ अपना जबड़ा भींच ले तो आपको पता है कि पूरा बाजू जो है उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन इस तमाम मंजरनामे में जो हैरान कुन बात है वो ये कि आपको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही हो और आप मौत की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो, तो जो विट उन्होंने अपनी बरकरार रखी है उससे इस सिचुएशन की जो सिवेरिटी है, जो संजीदगी है इस केस की, वो कम नहीं हो सकती। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले कुछ रिपोर्टर से भी बात हुई है कि अंदर खाना इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है, क्या सेंटिमेंट है वहाँ पर। और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में रात गए इजलास हुआ है, उस इजलास में एग्जैक्टली अब क्या डिसीजन फाइनली होता है, अब से चंद घंटे पहले मेरी बात हुई है। उस वक्त तक जो चीज़ें चल रही थी बहुत ही अहम मशावरत हुई है और जो उसमें राय आई है वो राय मैं आपको बता दूंगा और अभी चंद घंटे बाद पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन इस केस को ना आप ये ज़रूर जहन में रखें कि कानूनी बुनियादों के ऊपर ना लें, ये सियासी बुनियादों के ऊपर आप ये समझ लें कि एक ऐसा केस है जिसमें एक भरपूर पोटेंशियल मौजूद है कि इसको सोहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ बड़ी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। वो एक किस्सा है ना कि एक बादशाह था और बादशाह के बहुत से वज़ीर थे और वज़ीर एक बहुत प्यारा भी था, लेकिन प्यारा होने के बावजूद जब उससे बादशाह की शान में गुस्ताखी हुई तो बादशाहों को तो ऐसा मौका चाहिए होता है ना, तफरीह तबाह का मौका। तो बादशाह ने दरबार लगा लिया, उसने बुला लिए अपने दरबान, उसने बुला लिए अपने दीगर वज़रा, सबको बुला के दरबार सज गया, उसका केस सुना गया। उसे कहा गया कि तुमने तौहीन किया बादशाह की और इस तौहीन की पादाश में तुम्हें सज़ाए मौत दी जाती और इस वज़ीर को उठा के मेरे भूखे खूंखार कुत्तों के पिंजरे में डाल दो। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने 30 साल आपकी खिदमत की और आपके हर जायज़ नाजायज़, कानूनी गैर कानूनी, इखलाकी गैर इखलाकी हुक्म को माना, इतनी खिदमत की मैंने आपकी, तो मुझे 30 दिन अपने कुत्तों की खिदमत का मौका दें। अब बादशाह को ज़ाहिर तफरीह तबाही चाहिए होती है। उसने कहा ठीक है जनाब, 30 दिन तुम मेरी कुत्तों की खिदमत करो। अब वो 30 दिन तक उस वज़ीर ने उन कुत्तों को नहलाया धुलाया, अपने हाथ से गोश्त के टुकड़े काट काट के उनको खिलाए। कुत्ते मानूस हो गए। अब 30 दिन के बाद दरबार दोबारा लगा। जब दोबारा दरबार लगा और वज़ीर को उठा के उन भूखे खूंखार कुत्तों के पिंजरे में डाला गया, वो कुत्ते पाँव चाटने लग गए वज़ीर के। अब वज़ीर जो है बड़े करोफर के साथ, बड़े जिसे कहते हैं ना कि अंदाज के साथ पिंजरे का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। आंखों में नमी थी, बादशाह की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि देखें बादशाह सलामत, मैंने 30 साल आपकी खिदमत की, आपने कहा कि उठा के इसको मेरे भूखे खूंखार कुत्तों के पिंजरे में डाल दो, मरने के लिए छोड़ दो, इसके कुत्ते भंबोड़ भंबोड़ के नोच नोच के खाएं। मैंने सिर्फ 30 दिन कुत्तों की खिदमत की, कुत्ते मेरे पैर चाट रहे हैं। बादशाह ने कहा कि हो तो तुम बड़े सियाने, लेकिन अब ऐसा करो कि लाओ मेरा भूखे खूंखार शेरों का पिंजरा, इसको उसमें डाल दो। तो कहानी का सबक ये है कि जब रियासत, जब बादशाह फैसला कर ले कि आपको सज़ा देनी है, तो फिर वो सज़ा जो है वो भूखे खूंखार कुत्तों के पिंजरे में मिले या शेरों के पिंजरे में मिले, फिर आपको सज़ा देनी है। अब इस वक्त शहर इक़्तिदार में ये खबर किसी के पास नहीं है कि रियासत ने क्या फ़ैसला कर लिया सोहेल आफरीदी के हवाले से। और सोहेल आफरीदी जिसे कहते हैं कि एक होता है कि आप डिफेंसिव प्ले करते हैं, आप क्रीज के अंदर रहते हैं, आप बाहर नहीं निकलते, वो क्रीज से बाहर भी खड़े हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे लूज बॉल आए चाहे मुश्किल गेंद आए, वो कहते हैं मैंने हर गेंद के ऊपर छक्का मारना है। तो ये इस वक्त मंजरनामा बना हुआ है। ज़रा देख लेते हैं दो जो स्टेटमेंट्स उन्होंने अडयाला जेल के बाहर गए थे मुलाकात के लिए। एक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि मामला कितना सीरियस है और फिर एक उन्होंने अजराए मजाक, जिसे कहा ना मैंने कि सियासी मौत की आंखों में आंखें डाल के उन्होंने अपनी विट को बरकरार रखा है और एक ख़ास तरीके से उन्होंने वो गलती दोहराई है जो इल्ज़ाम उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाया है। लोगों को केस पता है, जो इलेक्शन हो रहा है NA 18 हरीपुर का, उस सिलसिले में हरीपुर के बजाय एक और मकाम के ऊपर
جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے. جلسے میں سہیل آفریدی پہنچتے ہیں. اس سے ایک رات پہلے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو واقعہ اڈیالہ جیل کے باہر ہو چکا تھا, اس کی وجہ سے سینٹیمنٹ بڑا ہائی تھا. سہیل آفریدی نے بڑی سخت تقریر کی. تقریر کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ اگر الیکشن کے دوران کوئی ہیر پھیر ہوئی, انہوں نے جو ضلعی انتظامیہ ہے جس نے الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک میرے دفتر سے آپ کو کوئی کال نہیں آئی ہے, ہم نے آپ کو بالکل کچھ نہیں کہا, لیکن اگر الیکشن کے رزلٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی, کوئی گڑبڑ کی گئی, تو جو رات کے اندھیرے میں یہ کرے گا وہ دن کی روشنی نہیں دیکھے گا, جو دن کی روشنی میں کرے گا اس کو رات کا اندھیرا نصیب نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ان کو تنبیہ کی, وارننگ دی کہ الیکشن میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی رزلٹ کے ساتھ. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمر ایوب کی اہلیہ کا عمر ایوب کے ساتھ مقابلہ ہے. عمر ایوب نے 1,96,000 ووٹ لیے تھے, تو وہ جو ان کی اہلیہ ہیں وہ 2 لاکھ ووٹ لے کر عمر ایوب کو شکست دیں گی. اب یہ ٹوٹل اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور پاکستان میں جو الیکشن رولز ہیں, اگر آپ ان کی بات کریں, آپ پاکستان کے آئین کی بات کریں, تو سرکاری مشینری کا آپ استعمال نہیں کر سکتے الیکشن کیمپین کے لیے. سرکاری عہدے پر بیٹھا ہوا شخص, آئینی عہدے پر بیٹھا ہوا شخص الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا, اور وہ الیکشن کے نتائج کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر سکتا بائی دا بک. اب پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتا ہے, ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا 2009-10 کی غالباً بات ہے. راہیں جدا ہو چکی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی. PP 284 18 کا الیکشن تھا. وہ کور کرنے کے لیے میں دنیا ٹی وی کی طرف سے گیا. اعظم چیلا مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ اور فیصل جبوانہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ وہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے. اب وہ تریمو ہیڈ کے ساتھ ہی وہ پل جہاں سے کراس کرتے ہیں وہاں سے وہ حلقہ شروع ہو جاتا ہے, اور اس حلقے میں کیمپین چل رہی تھی. تو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ 6-7 وزراء سٹنگ فیڈرل منسٹرز پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ اس وقت اس الیکشن میں فیصل جبوانہ کی کیمپین کے لیے حلقے میں موجود تھے, اور وہاں پر ترقیاتی کام فنڈز جاری کر کے راتوں رات بجلی کے کھمبے مختلف جگہوں پر گروا کے سڑکوں کی جناب مرمت کا کام شروع ہو گیا ہے, کہیں نئے پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں, الیکشن انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ اس وقت وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے پنجاب کے, ان کے سینئر منسٹر تھے, قانون کے اور ہوم دونوں معاملات وہ سنبھالتے تھے. فیصل آباد کی جیل سے مولانا اسحاق کو, لشکر جنگی والے, ان کو کیا گیا تھا رہا, اور ان کو ایک ہی گاڑی میں لے کے مولانا احمد لدھیانوی, مولانا اسحاق اور جو رانا ثناء اللہ ہے, یہ ایک ہی گاڑی میں آئے تھے, اور وہ پوری کیمپین کرتے ہوئے اس کو بھی ہم نے کور کیا تھا. تو گورنمنٹ مشینری ماضی میں ہم نے ہر الیکشن میں دیکھا ہے, ہر جگہ پر استعمال ہوتی ہے. اور پاکستان میں ویسے بھی الیکشن 8 فروری 2024 کا اٹھا لیں تو اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. یعنی کہ حکومت سازی کے فیصلے جو ہیں وہ نگران چیف منسٹر محسن نقوی کے گھر پہ طے پائے تھے. وہ فارمولہ جس کے تحت یہ وفاقی حکومت بنی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک جو نگران حکومت میں وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی, وہ الیکشن سے پہلے جناب اپنا عہدہ چھوڑ کے جا کے الیکشن لڑ کے انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے. پھر محسن نقوی نے جو خود الیکشن کنڈکٹ کروایا, جو لوگ الیکٹ ہوئے, انہوں نے محسن نقوی کو سینیٹر الیکٹ کیا. پھر جو اپ کمنگ گورنمنٹ تھی جو ان کے نگران دور کی بینیفیشری تھی, انہوں نے ان کو PCB کا چیئرمین بھی بنا دیا, اور ان کو وزیر داخلہ بھی بنا دیا, ان کو سینیٹر بھی بنا دیا. تو پاکستان میں تو الیکشن کے رولز اس طریقے سے فالو ہوتے ہیں, الیکشن تو پاکستان میں اس طریقے سے ہوتا ہے. تو اب جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر نوٹس لے لیا. نوٹس لے کے جناب جو پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 4 صفحات جاری کی ہیں. ایک انہوں نے اردو کی پریس ریلیز جاری کی ہے, ایک خط انہوں نے لکھا ہے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو, 2 خطوط لکھے ہیں انہوں نے انٹیریئر سیکرٹری اور ڈیفنس سیکرٹری کو. اور اس میں جو کچھ کہا گیا ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی جو گزشتہ رات ہے لیٹ نائٹ جو کاز لسٹ جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی آج 12 بجے کے لیے, اس میں سہیل آفریدی صاحب کے اوپر جو سیکشنز لگائی گئی ہیں وہ سیکشنز کیا کیا اٹریکٹ کر سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ جو بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں کچھ رپورٹر سے, وہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو سکتا ہے. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے
جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس پریس ریلیز میں کیا کہا گیا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ سہیل آفریدی کے 2 سٹیٹمنٹس ہیں. ایک ہے جس میں وہ اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ میرے کہنے کا کیا مطلب تھا, اور پھر وہ عملاً ایک اور طریقے سے وہی کام کر رہے ہیں جو کام کرنا وہ بھول گئے تھے, کیمپین کرنا. پہلے دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز کیا جاری کیا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ترجمان الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی کی حویلیاں جلسے کے خطاب کے دوران دیے گئے بیان, جس میں انہوں نے ضلعی انتظامیہ, پولیس اور الیکشن میں تعینات عملے کو دھمکایا, اور جلسے میں موجود یہ الیکشن کمیشن کی جو پریس ریلیز ہے, یہ پریس ریلیز ہی غائب ہو گئی ہے. یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ غالباً ڈیلیٹ ہو گیا ہے لنک. تو آگے آ جاتے ہیں جناب. الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے سرکاری ملازمین کو دھمکیوں پر سیکٹری دفاع اور داخلہ سے نوٹس لینے کی درخواست کر دی. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق چیف ایگزیکٹو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے NA-18 میں ضمنی انتخابات کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے. ضلعی انتظامیہ, پولیس اور الیکشن ڈیوٹی پر مامور عملے اور ووٹر کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. ترجمان نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر, RO اور انتخابی عملے, ووٹر اور پبلک کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. پریزائڈنگ آفیسر کی پولنگ سٹیشن کی طرف سے الیکشن کے بعد RO آفس کی جانب سے روانگی کے وقت سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں. پریزائڈنگ آفیسر اور الیکشن مواد کو نقل و حرکت کے دوران تحفظ دیا جائے. کسی فرد, پبلک آفس ہولڈر نے الیکشن کے پرامن انعقاد میں مداخلت کی کوشش کی تو سخت قانونی کارروائی کی جائے. الیکشن کمیشن نے چیف سیکٹری جو خیبر پختونخوا ہیں ان کو خط لکھا. الیکشن کمیشن نے چیف سیکٹری KP شہاب علی شاہ کو خط لکھ کر ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ NA-18 ہری پور میں امیدوار کی الیکشن مہم کا حصہ بنے. امیدوار عمر ایوب کی اہلیہ ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی تقریر الیکشن ایکٹ کے خلاف ہے. الیکشن ایکٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ مہم میں حصہ نہیں لے سکتے. خط میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ, پولیس اور الیکشن حکام کو دھمکی دی. الیکشن ایکٹ وزیر اعلیٰ کو دھمکانے, اکسانے یا ایسی زبان استعمال کرنے سے روکتا ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران مفرور مجرم عمر ایوب بھی ساتھ کھڑا تھا. خط میں کہا گیا ہے کہ صوبائی الیکشن کمشنر کو پہلے ہی IG اور چیف سیکٹری سے ملاقات کی ہدایت دی ہے. اجلاس میں چیف سیکٹری اور IG پولیس خود بھی شریک ہوں اور مزید ایکشن کے لیے رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھیجی جائے. سیکٹری الیکشن کمیشن نے سیکٹری داخلہ اور سیکٹری دفاع کو خطوط لکھ کر کہا کہ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کے فیل کی وجہ سے الیکشن کمیشن افسران کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے, آپ اس صورتحال کا فوری نوٹس لیں. خط میں سیکٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ پرامن الیکشن کے انعقاد کے لیے 23 نومبر کو حلقے میں سول آرمڈ فورسز اور پاک فوج تعینات کی جائے. تو NA-18 ہری پور میں اب الیکشن کے انعقاد کے لیے فوج بھی تعینات ہوگی. اور اس ساری صورتحال پر سہیل آفریدی صاحب نے جو تبصرہ کیا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, دونوں تبصرے, اور پھر کاز لسٹ کو دیکھیں گے. اور جو میری بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں کچھ رپورٹرز کے ساتھ, انہوں نے اس کی جو تفصیلات بتائیں, اور پھر رات گئے جو اجلاس ہوا ہے KP ہاؤس اسلام آباد میں, سہیل آفریدی نے واپس جانا تھا, وہ واپس نہیں گئے, اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا اور سلمان اکرم راجہ سے جو مشاورت کی اور اس میں جو رائے سامنے آئی ہے وہ سامنے رکھیں گے. پہلے سنیں اڈیالہ جیل کے باہر اسی معاملے پر وضاحت کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کیا کہا. ملک کو, قوم کو نقصان دیتے ہیں. اچھا, کل جو میرے بیان کو غلط رنگ دیا گیا, سیاق و سباق سے ہٹ کر دیا, وہ تمام میڈیا پر شائع کیا گیا, وہاں پر جو ہے میری اگر پوری تقریر آپ سنیں تو میں نے کہا کہ جس دن سے الیکشن اناؤنس ہوا ہے آج تک میں نے کسی ایڈمنسٹریشن کو یا پولیس کو کال نہیں کی کہ آپ لوگوں نے جو ہے فلانے کو سپورٹ کرنا ہے یا فلانے کے اگینسٹ جانا ہے. لیکن میں نے کل ہدایات دی ہے, میں نے وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے. مینڈیٹ پر ڈاکہ غیر آئینی کام ہے, اور جو غیر آئینی کام کرتا ہے اس پر آئین سے بغاوت کا پرچہ ہوتا ہے آرٹیکل 6 کے تحت, اور آرٹیکل 6 میں جو سزائیں ہیں ان کی بات میں کر رہا تھا, لیکن اس کو جو ہے غلط رنگ دیا گیا. ہم جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر اپنے لیے اپنے حق مانگ رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے دائرے سے باہر. اچھا, یہ بات کی, اور پھر جو ان کے سر پر منڈلاتی ہوئی سیاسی موت ہے اس کی آنکھوں میں انہوں نے آنکھیں ڈالی, اور پھر انہوں نے وہ کام کیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھیڑ چھاڑ کی ہے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے. 17 سیکنڈ کا کلپ ہے, سنیں. لیکن میں نے کل کے بیان میں کہا
کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ عمر ایوب صاحب کی جو اہلیہ ہے اس کا شہر ناز عمر ایوب نام ہے اور اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ کیتلی ہے. آپ نے کیتلی کو ووٹ دینا ہے, کسی اور کو ووٹ نہیں دینا. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی ہے. تو ٹیکنیکلی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ تحریک انصاف کی کون امیدوار ہے اس حلقے میں. عمر ایوب صاحب کی اہلیہ, ان کا نام کیا ہے, ان کا انتخابی نشان کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا نام یہ ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا انتخابی نشان کیتلی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس پہ مہر لگا کے ان کو کامیاب کرانا ہے یا ان کو ووٹ ڈالنا ہے. میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ کہتے کہتے وہ یہ سارا کچھ کہہ گئے. اس کے بعد الیکشن کمیشن سے جو جاری ہوتا ہے جس میں جو کاز لسٹ جاری ہوتی ہے, اس کاز لسٹ میں آپ دیکھیں کہ کون کون سی سیکشن جو ہے وہ لکھی گئی ہے. کاز لسٹ میں ایک ہی جو ہے وہ مقدمہ ہے, نوٹس انڈر آرٹیکل 218(3) آرٹیکل 218(3) of the Constitution of Pakistan read with section 4(8)(c), 15, 170, 175, 180 and 234 of the Election Act 2017. یعنی الیکشن ایکٹ 2017 کی یہ وہ دفعات ہیں جن کے تحت نوٹس کیا گیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو, اور وائلیشن آف دی کوڈ آف کنڈکٹ ایشوڈ بائی دی کمشنر فار کنڈکٹ آف بائی الیکشن ان NA 18 ہری پور. اور اس میں 2 لوگوں کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے, سہیل آفریدی صاحب کو چیف منسٹر خیبر پختونخوا, اور سحر ناز عمر ایوب خان صاحب کی اہلیہ جو کنٹیسٹ کر رہی ہیں NA 18 ہری پور کا انتخابی مارکہ. اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں سہیل آفریدی صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے, اور ساتھ میں کیا عمر ایوب صاحب کی اہلیہ ان کو بھی الیکشن کی دوڑ سے ٹیکنیکلی اس وجہ سے ناک آؤٹ کیا جا سکتا ہے, باہر کیا جا سکتا ہے. تو میں نے الیکشن کمیشن کور کرنے والے رپورٹرز فہیم اختر صاحب سے بھی بات کی, نوشین یوسف صاحبہ سے بات کی. انہوں نے جو تفصیلات بھیجی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے اس کو آپ اس تناظر میں نہ لیں کہ اوریجنلی بائی دا بک اسٹینڈرڈ پریکٹسز اور اس سارے معاملے پر ہوگا. سیاسی معاملات بھی بہت ہیں. اگر تو یہ مقصود ہوا, وہ جو میں نے آپ کو قصہ سنایا بادشاہ کا, کہ سزا دینی ہے تو پھر سزا دینے کے لیے اس کیس میں جان بھی پڑ جائے گی, اور انف مواد موجود ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ سنا دیا جائے. انہوں نے جو فائنڈنگز ہیں ان آرٹیکلز کے جن کے حوالے سے, جن سیکشنز کے حوالے سے یہ نوٹس جاری کیا گیا, آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کو انتخابی بدعنوانی یعنی کہ کرپٹ پریکٹسز ان الیکشن کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا آئینی حق اور اختیار حاصل ہے. آرٹیکل 218(3) کو الیکشنز ایکٹ کے چیپٹر 10 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو الیکشن کمیشن کو یہ قانونی جواز بھی حاصل ہے کہ وہ انتخابی عمل کے دوران کرپٹ پریکٹسز میں ملوث شخص کو نااہل قرار دے سکتے ہیں. یعنی سہیل آفریدی صاحب کو ان کی اپنی نشست سے بھی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے, وچ مینس کہ پریکٹیکلی ہی ول ناٹ بی چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا. کابینہ تحلیل اور حکومت ختم, اس کے بعد آپ نیا وہاں پر چیف منسٹر الیکٹ کریں اور نئی کابینہ بنائیں. الیکشن کمیشن ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز و بلا تخصیص ہر امیدوار اور عہدیدار کے خلاف کارروائی کرتا ہے. یہ الیکشن کمیشن کے سورسز نے رپورٹرز کو بھیجا. پھر اس کی بنیاد پر جو خبریں چلی ہیں کہ الیکشن کمیشن انتخابی عمل کے دوران انتخابی بدعنوانی میں ملوث شخص کو نااہل قرار دے سکتا ہے. ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز ہر امیدوار اور عہدیدار کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. ضابطۂ اخلاق اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کا معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر غور آیا. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو انتخابی بدعنوانی روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا آئینی اختیار حاصل ہے. پھر آگے جو ہے وہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائی کی جاتی ہے. ذرائع نے بتایا کہ سینیٹر طلال چودھری کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی صریحاً خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا گیا. سینیٹر طلال چودھری کو PP 116 کے دورے پر اور ضابطے کی خلاف ورزی پر نوٹس بھجوایا گیا. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر فیصل آباد نے طلال چودھری کے خلاف انتخابی ضابطۂ کار کی پامالی پر کارروائی کی. سینیٹر رانا ثناء اللہ کو بھی PP 116 میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا گیا. رانا ثناء اللہ نے اپنے داماد رانا احمد شہریار کی انتخابی مہم میں حصہ لے کر ضابطۂ اخلاق کی مبینہ خلاف ورزی کی. تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں, لیکن اس کے اوپر پھر جو KP ہاؤس اسلام آباد میں باقی لوگ تو جو گزشتہ رات اس سے ایک رات پہلے KP ہاؤس پہنچے تھے اڈیالہ جیل جانے کے لیے, اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے پہنچنا تھا, وہ تو واپس پشاور روانہ ہو گئے.
لیکن سہیل آفریدی صاحب رات کو وہیں موجود تھے. انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کو خیبر پختونخوا ان کو بلایا, سلمان اکرم راجہ صاحب, اور اس معاملے پر کئی گھنٹے مشاورت ہوتی رہی کہ یہ کیس کتنا سیریس ہے اور کیا حکمت عملی ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی. اور اس میں جو رائے سامنے آئی تھی اس کی بنیاد پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب آج دن 12 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش نہیں ہوں گے. ان کی بجائے یا تو ایڈوکیٹ جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب, ان دونوں میں سے کوئی, یا کوئی اور وکیل, اس کی ذمہ داری لگائی جائے گی, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پیش ہوں گے. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید 2 دن کے بعد اتوار کے دن 23 نومبر کو انتخابی مارکہ ہے. انتخابی مارکہ جب گزر جائے گا اس کے بعد معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے, یہ کیس کہیں پس پشت چلا جائے گا یا اس کے اوپر اس طریقے سے کارروائی شاید نہ ہو, تو اس کو تھوڑا سا ڈیلیئنگ ٹیکٹک اس میں جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے آج. ابھی اگین یہ فائنل ڈیسیجن نہیں ہے, نہ اس کے حوالے سے کوئی ایسی تفصیل سامنے آئی ہے, لیکن قرینہ قیاس یہی ہے کہ ایسا ہوگا. اس صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یک طرفہ کارروائی اگرچہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس سے یہ بعید نہیں ہے کہ یہ یک طرفہ کارروائی بھی کر لے, کیونکہ ہم اس کا there is enough evidence گزشتہ 3.5 سال میں کہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے وہ پارٹیزن ایکٹ کر رہا ہے تحریک انصاف کے خلاف. جو اس کی پریس ریلیزز ہیں, جو ذرائع سے چیزیں چلائی جاتی ہیں, جو ان کا موقف سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہا ہے, جو عام انتخابات کے انعقاد میں ڈیلے کیا گیا تھا اس میں جو ان کے موقف آتے رہے, وہ سارے کا سارا ایسا ہے کہ جس میں تحریک انصاف جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئی ہے, ان کے بڑے شکوے ہیں. تو امپورٹنٹ ہوگا کہ آج کا دن الیکشن کمیشن 12 بجے کیا کارروائی کرتا ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کیس سہیل آفریدی کے خلاف ان کی نااہلی تک جاتا ہے یا پھر اس سے پہلے معاملہ کہیں رفع دفع ہوگا. بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. ہمیں اجازت دیں, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.